अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 138 से होगी। चले तारिक साहब, बिस्मिल्लाह करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ा बयानुन लिन्नास व हुदन व मौइज़तुन लिलमुत्तक़ीन। ये कुरान बयान है लोगों के लिए और मुत्तक़ियों के लिए हिदायत और नसीहत। इस आयत में तीन चीज़ें बयान की गई हैं, लेकिन तीनों चीज़ों को हमें अगर हम अलग अलग रख के समझते हैं तो ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। कुरान मजीद की बहुत शुरुआत की एक आयत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल। वहाँ पे लफ्ज़ हुदा का इस्तेमाल किया गया है। फिर हुदा का इस्तेमाल करने के बाद में कहा गया है मुत्तक़ीन है, ये मुत्तक़ियों के लिए है, और मुत्तक़ी कौन है उनकी भी वज़ाहत आगे कर दी गई है। तो गोया कुरान मजीद हिदायत का ज़रिया है मुत्तक़ीन के लिए। और ऐसे ही एक जगह पे कुरान मजीद में है हुदल लिन्नास कहा गया है कुरान को। यहाँ इन दो बातों को अलग अलग हमने इस वक्त कोट करने की जरूरत इसलिए महसूस की, कुरान मजीद मजमूई तौर पे लोगों के लिए, नास के लिए हिदायत का जरिया है। नास का मतलब हर इंसान की हिदायत की हिदायत के लिए इसमें सामान फराहम है। लेकिन हिदायत को कबूल करने की सलाहियतें जिन लोगों ने अपने अंदर पैदा की हैं, उन्हें हिदायत से मिलती चली जाती है, और जो लोग अपने आप को जानबूझकर इससे दूर करने की कोशिश करते हैं, वही लोग इससे दूर होते हैं। कुरान मजीद में एक जगह पे है कि शयातीन के असरात भी उन्हीं लोगों पे होते हैं। जहाँ लोगों पे होने की वजहों में से एक वजह ये भी है कि लोग खुद जो कमाते हैं, बीमा कसबू का वहाँ पे लफ्ज़ है। अब इस सियाक में हम इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं। पहला हिस्सा है हाज़ा बयान लिन्नास, हाज़ा बयान लिन्नास, ये बयान है, वज़ाहत है, डिस्क्रिप्शन है लोगों के लिए। तो एक तरफ ये लोगों के लिए, निआमतुन नास के लिए है, एवरीवन, हर इंसान हज़रत आदम के औलाद में जितने भी लोग हैं, और जो भी इसकी तरफ जाना चाहे, सब लोगों के लिए है। अब इसके बाद में है ये हुदा है, ये मौइज़ा है। इससे हिदायत मिलती किसको है? किससे इसको नसीहतें मिलती हैं? कौन इससे सबक हासिल करता है? ये बुनियादी चीज़ ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के अंदर तक़वा पाया जाता है। यानी आम अल्फाज़ में हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम रिसीव करने की सलाहियत रखते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैगाम खोल रखा है और हम उसको आसानी से ले सकते हैं। लेकिन हम खुद ही अपने ऊपर अपनी अक्लों पे दरवाज़े लगा लें, ताले लगा लें, बंद कर लें अपने आप को, तो समझ में नहीं आ सकती हैं चीज़ें। यहाँ एक बात और भी समझने की है, कुरान मजीद महज़ डूज़ एंड डोंट्स की बुक नहीं है। ये करो, ये मत करो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये हलाल, वो हराम, ऐसा नहीं है। समाज में आमतौर पे समझा जाता है कि गोया कि कुरान या इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात है महज़ हराम और हलाल पे ही मबनी है, कि ऐसा करना है, वैसा करना है। कुरान मजीद में अगर हम देखते हैं, बहुत सारे किस्से बयान किए गए हैं, लोगों की इबरत और नसीहत के लिए उनको बयान किया गया है, पिछली कौमों के वाक़यात बयान किए गए हैं, कुछ तारीख़ी वाक़यात बयान किए गए हैं। इबरत की, नसीहत की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं इंसान की फ़हम के लिए, और इसे उनको बयान किया गया। साथ ही साथ में जहाँ पे डूज़ एंड डोंट्स की बात की गई है, कुरान ने बड़ी हद तक वजह भी बयान कर दी है, जिसको हम कहते हैं रीज़न। जहाँ कहीं भी कोई हुक्म आता है कि ऐसा करना है, तो वहाँ पे हमें वजह भी बयान बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ में मिल जाती है। तो इस आयत को अगर हम गौर करें तो हमें अंदाज़ा लगता है कि हम इससे सबक ले सकते हैं, लेकिन हमें खुद भी थोड़ी-सी कोशिश करनी पड़ेगी। तक़वे की राह पे चलने की कोशिश हमें खुद करनी चाहिए, और ये बड़ा आसान है क्योंकि बहरहाल ये सबके लिए है, नास के लिए है। जी हाँ, इसका ये जो पहला हिस्सा है कि हाज़ा बयानुल लिन्नास, सब इंसानों के लिए है। और क्या चीज़ सब इंसानों के लिए? बयान। अल बयानों के मानी है किसी चीज़ का खुलकर सामने आ जाना, ज़ाहिर हो जाना, वाज़ेह हो जाना। तो ये खुली हुई वाज़ेह चीज़ है जो सब इंसानों के लिए है। और इसका अपोजिट जो कुरान में आता है वो कतमुन आता है। कतामा का मतलब है किसी चीज़ को छुपा देना। तो यानी इसमें हर चीज़ की वजाहत है, हर चीज़ खोल के बयान की गई है, और इस बयान को कुरान ने कई जगह इस्तेमाल किया है कि ये तिबियान लिकुल्ली शै, हर शय को खोलने और वाज़ेह करने वाली किताब है। तो एक ऐसी किताब जो हर चीज़ को खोल के बयान करती है, यानी एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, एक ऐसी गाइड बुक है जो हर चीज़ को एड्रेस करती है हमारी ज़िंदगी के। इसीलिए ये हमारी ज़िंदगी के लिए हिदायत है, और इसीलिए ये सबके लिए है, क्योंकि अल्लाह ताला सबका रब है।
ہر انسان کا رب ہے، بلکہ انسانی کیا، وہ اس کائنات کی ہر شے کا رب ہے، کیونکہ ہر ایک کی تخلیق اور اس کی نشو و نما اسی کے ذمہ ہے۔ تو تمام انسانوں کے لیے ایک یہ ایسا بیان ہے جس میں ہر چیز واضح ہے، ظاہر ہے، کھلی ہوئی ہے۔ یہ چیز بڑی بنیادی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں چاہیے، بلکہ دو چیز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے، پورے انسانوں کے لیے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اس کو خود کہتا ہے کہ یہ ایک کھلا ہوا اسٹیٹمنٹ، ریئلی اٹ از اے ریویلیشن جو پوری ہیومینٹی کے لیے ہے، جو اس کو لینا چاہے، جو اس کو اپنانا چاہے۔ اب ایک کوئی بھی چیز ہے، مان لیجیے گیجٹ آپ نے لیا، چونکہ میں نے ابھی انسٹرکشن مینول کی مثال دی، اور اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن مینول آیا۔ اب وہ انسٹرکشن مینول آپ کے اور آپ کے گیجٹ کے لیے مفید جب ہی ہوگا جب آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے جو اسٹیپس ہیں اس کے حساب سے عمل کریں۔ شروع میں جب گیجٹس بننے شروع ہوئے تھے، مجھے یاد ہے سب سے پہلے جب موبائلس مثال کے طور پہ آئی تھی، کیونکہ وہ بہت بڑا انقلاب تھا کمیونیکیشنز کا جس نے ہم لوگوں کی زندگی بدلی، تو وہ چونکہ ایک نئی چیز تھی، وائرلیس تھی، تو اس کے لیے ایک ایک چیز کی انسٹرکشنز، یعنی میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، مجھے پڑھنی پڑتی تھی اس کو استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ آج ہم لوگ جتنا گیجٹ فرینڈلی ہو گئے کیونکہ ہم نے برسوں سے استعمال کیا ہے، تو ہم سیکھ چکے ہیں، اور اب اس میں وہ ارلی سٹیپس کو کوئی نہیں سکھاتا، کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ معنی ہمیں معلوم ہے اس کے۔ تو آج ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن شروع میں اگر اس کو ہم سمجھتے نہیں اور عمل نہ کرتے تو نہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، نہ وہ گیجٹ ہمارے کام کا آتا۔ یہی چیز یہاں پہ کہی گئی ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ایک کھلا ہوا بیان ہے، واضح کرتا ہے ہر چیز کو، لیکن اس سے ہدایت اور نصیحت متقین کو ملتی ہے۔ متقین کون ہیں؟ جو گائیڈنس پہ، یا جیسا یہ میں نے کہا کہ انسٹرکشن مینول پہ پوری طرح عمل کرتے ہیں، پوری طرح فالو کرتے ہیں، کیونکہ تقویٰ کہا اس چیز کو جاتا ہے کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کرنا ہے، اور جس سے منع کیا جاتا ہے اسے نہیں کرنا، یعنی اللہ کے احکامات پہ پوری طرح 100% عمل کرنا۔ تو جو لوگ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی ٹھان لیتے ہیں اور اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے تقوی کی راہ پکڑ لی، وہ تقوی کے راستے پہ آ گئے، لہٰذا وہ متقی ہو گئے۔ اب جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ بھئی مجھے اپنی زندگی اللہ کی اس ہدایت کے تحت ہی گزارنی ہے، تو پھر اس کی ہر ہدایت جو ہے، اس کا ہر حکم جو ہے، وہ ایسے سب لوگوں کے لیے ایک ہدایت بھی بن جاتا ہے اور ایک نصیحت بھی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کمٹمنٹ لے چکے اور عملاً دکھا چکے، ظاہر کر چکے، اس پہ قدم اقدام کر کے، اس پہ عمل کر کے کہ وہ اللہ کی ہدایت پہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے طے کر لیا اور عمل شروع کر دیا اللہ کی ہدایت پہ۔ تو جیسے ہی انہوں نے چند ہدایت پہ بھی عمل شروع کیا، یعنی تقوی کا راستہ پکڑ لیا، وہ متقی ہو گئے، اور جیسے ہی وہ متقی ہوئے، پورا قرآن ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، نصیحت بھی دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آج ہم جی پی ایس سسٹم یوز کرتے ہیں، میپس یوز کرتے ہیں کہیں جانے کے لیے، راستہ ڈھونڈنے کے لیے، تو اس میں ہمیں پوزیشن اپنی بتانی پڑتی ہے ہم کہاں پر ہیں، اور اگر کسی صحیح جگہ پہ جانا ہوتا ہے تو ہم اس جگہ پہ پہنچتے ہیں، اور جب وہ سڑک جو اس منزل کی طرف جاتی ہے اس پہ ہم پہنچ جاتے ہیں، یعنی اس سڑک کے راہی ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ میپ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے۔ تو ہم بھی جب ہدایت کے راستے پہ آ جاتے ہیں، تقوی کے راستے کو پکڑ لیتے ہیں، تو پھر یہ بیان جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر پڑاؤ میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک کھلا ہوا، ایک ہر چیز کو واضح کرنے والا ہدایت نامہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے، پورے انسانوں کے لیے ہے، لیکن یہ ہدایت اور نصیحت انہی کے لیے بنتا ہے جو اس پہ عمل کرنے کا طے کرتے ہیں، جو اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، جن کو متقین کہا جاتا ہے۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور سست مت ہونا اور غمزدہ مت ہونا، اور تم ہی سرفراز ہوگے اگر تم ایمان والے رہے۔
یہاں پہ ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے، اور اس شرط کے بعد میں اس کا مشروط بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا نتائج منتج ہوتے ہیں، کیا چیزیں ظاہر ہو کے سامنے آتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی کیفیت۔ انسان کمزور جسم سے بعد میں ہوتا ہے، نفسیاتی طور پہ پہلے ہوتا ہے۔ انسان کا اندرون پہلے کسی چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے، بیرون اس کو بعد میں ریجیکٹ کرتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کہیں اگر چل رہے ہیں، اچانک سے کوئی چیز ہمارے سامنے اس طرح سے آتی ہوئی محسوس ہو کہ ہم کو چوٹ لگ سکتی ہے، تو ہمارے جسم کا جو بھی حصہ اس کے ڈیفینڈ کر سکتا ہے اس کو روک لیتا ہے، کبھی ہاتھ، کبھی پیر، یا جس طرح سے ہمارا بینڈ ہو گئے، جو بھی ریکوائرمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے، وہ ہمارا جسم خود بخود ایک انٹیلیجنس ہے اندر کی، وہ ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی ہے، ہمارا جسم ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو گویا کہ اندر سے کوئی چیز ہے جو ہمیں باہر چلاتی ہے۔ یہاں پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر تم لوگ ایمان والے ہو یعنی جو ایمان کا پورا نظام ہے، اس نظام میں مکمل طریقے سے تم اگر آ چکے ہو، تو اس کے نتیجے میں تمہیں فائدہ کیا کیا ملے گا کہ تم کمزور نہیں ہوگے، تمہیں کسی طرح کا غم نہیں لاحق ہوگا۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمت افزائی کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سست پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اچھے کام ہیں ان پہ تم لگے رہو، کیونکہ کامیابی تمہیں کو ہی ملے گی، تمہیں اطمینان اور سکون تم کو نصیب ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان کے ساتھ میں یہ چیزیں سر انجام دو۔ تو دونوں مفہوم ہیں، دونوں اعتبار سے اس آیت کو ہم لیتے ہیں تو بہر صورت یا بدو صورت ہمارے لیے اطمینان اور سکون کا سامان اس آیت میں مہیا ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ دونوں مفہوم بتا دیے، کیونکہ یہ اس کیفیت پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ جب آپ کسی وجہ سے کمزور محسوس کرنے لگے اپنے آپ کو، جیسا آپ نے کہا نفسیاتی طور سے انسان پہلے کمزور ہوتا ہے، اس کی سوچ اسے ڈپریسنگ تھاٹس جس کو کہتے ہیں کسی وجہ سے، اور اسی کی وجہ سے پھر غمزدگی آتی ہے۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ آئی ایم دا لوزر، میرا یہ نقصان ہو رہا ہے یا میں پیچھے رہ گیا، تو اس احساس کے ساتھ پھر ایک افسردگی، ایک گلوم آ جاتا ہے اوپر، ایک ڈپریشن آنے لگتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہمیشہ سربلند رہو گے، تو یو ول بی امنگ دی بیسٹ آف دی بیسٹ، اعلان میں سے ہوگے۔ تو یہ ایک طرح سے دونوں مفہوم بھی ہم ذہن میں رکھیں تو یہ ایک کنڈیشن بن جاتی ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم مومن ہیں تو ہم اعلان میں سے ہوں گے، ہم سربلند ہوں گے، ہم سرفراز ہوں گے، ہم ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ وی ول بی دا ونرس پرووائڈیڈ وی آر مومن۔ تو اس کو اگر ہم آج کے دور میں، یعنی آج کی صورتحال پہ، اور ہر دور کی صورتحال کے لیے، کیونکہ دیکھیے قرآن ایک ہدایت ہے اور اکثر اس میں ہمیں جا بجا آئینے ملتے ہیں جو ہمیں ہماری حالت بتاتے ہیں، تو یہ بھی ایک آئینہ ہے جو ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ اگر آج ہم اعلان میں سے نہیں ہیں، وی آر ناٹ امنگ دی بیسٹ آف دی بیسٹ، تو قرآن کے حساب سے جو حق ہے یہ لازم ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ ہم مومن نہیں، ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں کسی چیز کی کمی ہے۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں کچھ سلائیڈیں یہاں دکھاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومنون جو ہے اس کا مادہ الف میم نون ہے، یعنی امن کی ضمانت دینے والا، جس پر بھروسہ کر کے انسان بے فکر اور محفوظ ہو جائے، امن عالم کا ضامن، دی گارنٹر آف پیس، یہ تاج العروج سے ہے۔ تو اب ایسا شخص جو امن کا ضمانتی ہو اور جس پر بھروسہ کر کے ہر انسان، کسی مذہب کا، ذات کا، کوئی بھی ہو، وہ بے فکر اور محفوظ ہو جائے، تو یہ ایک تو بہت بڑی شخصیت ہوگی، ایک بہت بڑا کردار ہوگا۔ وہ کردار کس طرح وجود میں آتا ہے وہ یہاں اس آیت میں سمجھ میں آتی ہے بات ہمیں، کہ نیکی یہ نہیں کہ تو پورب اور پچھم کی طرف نہ منہ کر لو، بلکہ نیکی کرنے والا وہ ہے، کون ہے؟ من آمنا، جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، کون ہے وہ؟ جس نے اللہ کو، آخری دن کو یعنی قیامت کو، آخرت کو، فرشتوں کو، ملائکہ کو، کتابوں کو، نبیوں کو مانا۔ یعنی یہ 5 چیزیں ہیں جن کو قرآن یہاں پر ایمان کی ضمانت بتا رہا ہے۔ جیسے آپ نے کہا تھا سورہ بقرہ کے شروع میں متقیوں کی پہچان بتائی گئی تھی، یہاں سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 177 میں ایمان والوں کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ 5 بنیادی چیزیں ہیں: ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخری دن پر، آخرت پر، ملائکہ پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اور ان نبیوں پر جو ان کتابوں کو لے کے آئے۔
اب جو اللہ پہ یعنی اللہ اس کے احکامات یا کتاب اور نبی، یہ ایک لڑی میں اگر ہم پروئیں تو اللہ کے احکامات جو لے کے آتا ہے اور جو احکامات آتے ہیں، جو لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ تو جب اللہ کے احکامات، کیونکہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں، صرف اللہ کو ماننے کی بات نہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں، اس ایمان کے ساتھ ان کے اللہ کے احکامات کے تحت عمل صالح بھی ہے۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح جوڑ کے آتا ہے یا تقوی ساتھ میں آتا ہے، جیسے پیچھے سیشنز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں دونوں چیزوں کو، تقوی کو بھی ایمان کے ساتھ، جو ایمان لائے اور تقوی پر قائم رہے، اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جیسی چیز کی ایمان کے ساتھ عمل صالح وہ کرتے رہے۔ تو یہ لوگ اپنی زندگی بالکل اللہ کے احکامات کے تحت ہی گزارتے ہیں، اور انہی احکامات میں سے کچھ اہم ترین احکامات کو قرآن نے آگے ذکر کیا ہے کہ مال سے محبت کے باوجود مال کو وہ خرچ کرتے ہیں، جس پہ کس کو خرچ کرتے ہیں، کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ پاس والوں پر، یتیموں، مسکینوں، مسافر، مانگنے والوں پر، اور کسی کو آزاد کرانے کے لیے۔ صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وعدہ کرنے کے بعد تو اسے پورا کرتے ہیں، اور سختیوں، پریشانی اور مصیبت میں جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی اعانت کرتے ہیں جس طرح بھی ممکن ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کے سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ جو ایمان کا سچا ہے وہ متقی بھی ہوگا، کیونکہ اس کی ایمان میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو کہیں پہ بھی وہ اللہ کے احکامات سے باہر نہیں جائے گا، یعنی تقوی کے دائرے میں رہے گا۔ تو یہ صفات جہاں اکٹھی ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ یعنی اگر ہم پھر اس چیز کی طرف واپس آئیں جس آیت پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو ان کنتم مومنین کے تعلق سے جو بات میں نے ابھی عرض کری کہ اگر ہم اعلون میں سے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم مومنین میں سے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں کمی ہے ہمیں مومن ہونے میں۔ اب اس میں جو بنیادی چیز دکھتی ہے کہ جو ایمان کی 5 چیزیں یہاں بتائی گئیں جس پہ یقین رکھنا، جن پہ عمل کرنا لازمی ہے، اس میں بنیادی چیز ہے اللہ پر، نبی پر اور کتابوں پر۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ ہم کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس کی حقانیت پر، اس کی سچائی پر، اس کی تکریم کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کتاب ہدایت جس کو ابھی پچھلی آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک کھلا ہوا بیان ہے، واضح بیان ہے ہر انسان کے لیے، لیکن ہدایت اور نصیحت بنتی انہی کے لیے ہے جو تقوی پہ آتے ہیں، یعنی عمل شروع کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے کے لیے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ ہماری اکثریت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہ تو سمجھتے ہیں، نہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرنے کا کوئی پلان ہے ہمارے یہاں۔ قرآن کے احکامات کے تحت جو کنسسٹنسی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جن احکامات پہ ہم عمل کرتے ہیں، کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی طرح سے، کیونکہ مختلف طریقے ہیں پوری دنیا میں، وہ صلاۃ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنا رکھا ہے، اور ان احکامات پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، نظم کرتے ہیں، لیکن پوری کتاب کو نہ سمجھا ہے، نہ پوری کتاب عمل میں ہے۔ تو جب کتاب پہ عمل تھوڑا سا ہے تو یہ مجھے کہنے دیجئے کہ ایمان بھی تھوڑا ہوگا، وہ درجہ بھی بہت تھوڑا ہوگا، تقوی کا اسکیل بھی بہت نیچا ہوگا، تو یعنی کل ملا کے مومنین نہیں ہوں گے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال CBSE کے جب امتحان کے رزلٹ آتے ہیں تو 100% اسکور بھی ہوتے ہیں، تو 100% اسکور کرنے والا جو ہے وہ یقیناً 80، 70 اور 60 والے سے بہتر ہے۔ تو جو لوگ 100% اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، متقی ہیں، وہی مومن ہیں۔ باقی پھر اسکیلز نیچے چلے آتے ہیں، اور ان کو یعنی اگر ہم اسٹرکٹلی دیکھیں تو ان کو گنا نہیں جا سکتا اس دائرے میں۔ یہ بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم 100% اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جب 1% بھی ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلے، 99% ہم چل رہے ہیں، لیکن 1% جب ہم ہٹے تو وہ 1% کیا کیفیت ہے، کیا چیز ہے؟ وہ چیزیں جس پہ ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا،
اللہ کے حکم کے حساب سے وہ کام نہیں کیا. جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو اس کا مطلب کسی اور کا حکم مانا. جب کسی اور کا حکم مانا، چاہے وہ میرے دل کا ہو، رسم و رواج کا ہو، خاندان کا ہو، بڑوں کا ہو، تو یہ اللہ کے حکم سے ہٹ کے آپ جب کسی اور کے حکم میں آتے ہیں تو یہ کیفیت شرک کی ہوتی ہے. جب آپ شرک میں آئے تو ایمان میں نہیں آئے، آپ نے اللہ کی حدود توڑ دی. اس طرح سمجھیں تو بات بالکل صاف ہے کہ مومنین وہ ہیں جو 100% اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. 100% اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے 100% اللہ کے کتاب ہدایت کو سمجھنا ضروری ہے اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. کسی چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جیسا کبھی کبھی میں کچھ لوگوں سے سنتا ہوں کہ صاحب یہ آج کے زمانے میں تو بڑا مشکل ہے، یہ آج نہیں ہو سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. کیونکہ اللہ کی کتاب ہماری سہولت کے لیے بھیجی گئی ہے، اس لیے بھیجی گئی ہے کہ ہماری زندگی یہاں کی بھی اور اس کے بعد کی بھی زندگی سہل ہو، آسان ہو، اور ہمیں اچھے اس کے ریٹرنز ملیں، اچھے نتائج ملیں. تو جو رب اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جس نے رحمت اپنے اوپر فرض کر رکھی ہے، وہ بندوں کو کوئی مشکل ٹاسک نہیں دے گا. وہ وہی چیز ہمیں بتائے گا جو ہمارے بس میں ہو. فرق کیا ہے اور صرف کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہے. وہ نفس جو ہماری خواہشات کو اتنا بڑا کر دیتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بنا تو ہم جی ہی نہیں سکتے، اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں گا. قطعی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے احکامات سے ہی زندگی کی تمام سہولتیں، آسائشیں اور تمام پھل ملتے ہیں، تمام ریوارڈز ملتے ہیں. اس سے ہٹ کے بھلے ہی ہم کسی وقتی طور سے غلط فہمی میں رہیں، لیکن ہم پہ بھی بات کھل جاتی ہے کہ وہ کامیاب راستہ نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بہت اہم آیت ہے، اور مجھے یاد ہے میں جس اسکول میں اپنے پڑھتا تھا بچپن میں، تو یہ ہمارے بہت اہم اور پرومیننٹ جگہ پہ، کیونکہ اس وقت سے میں اس آیت کو جانتا ہوں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کم و بیش میں 6 سال اس آیت کے سائے میں اس اسکول میں پڑھا ہوں. کیونکہ جو گیٹ تھا ایک، اس کے اوپر لگی رہتی تھی آیت وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو یہ بڑی اہم آیت ہے، کیونکہ یہ ہمیں سمجھاتی ہے. دیکھیے یہ ایک سبق بھی ہمیں دیتی ہے کہ اگر تمہیں سربلند ہونا ہے، سکسیسفل ہونا ہے، تو مومن ہونا پڑے گا. اگر مومن نہیں ہوگے، جس میں امن کی ضمانت بھی ہے، جو بڑا اہم کیریکٹر ہے اس کا، کہ آپ امن کے ضمانتی بنے، امن قائم رکھیں اپنے اندر بھی اپنے باہر بھی. کیونکہ دیکھیں تمام ڈیولپمنٹ امن کے دور میں ہی ہوتے ہیں. جو ممالک آج بدامنی کا شکار ہیں، وہاں ڈیولپمنٹ دیکھیے کتنا کم ہے. جن ممالک پہ امن ہے وہاں ڈیولپمنٹ پورا ہے، کیونکہ وہ انسان ہو، سماج ہو یا ملک ہو، پروگریس کے اور ڈیولپمنٹ کے کنڈیشنز وہیں ہوتی ہیں جہاں امن ہو، جہاں پیس ہو. انسان کی ذات پہ بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے، اگر اس کے اندر پیس نہیں ہے تو اس کی نشو و نما نہیں ہوتی ٹھیک، اس کی گروتھ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے نفس کی وہ گروتھ نہیں ہو رہی جو مطلوبہ ہے، تو وہ فلاح بھی نہیں پائے گا. کیونکہ وہ جو بات ہے جس کو آپ اکثر ذکر کرتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تو وہ گروتھ ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا فلاح نہیں مل سکتی جب امن نہ ہو. تو ایمان جو ہے، جو نظم ہے ایمان کا اور مومنین کا، وہ پیس کا ضمانتی. اٹ انشورس پیس ان سائڈ ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ. تو امن کی کنڈیشنز ہوں گی، امن کی حالات ہوں گے، اور اس کے تحت اس حالات میں وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے پوری انسانیت کی خدمت کریں گے. اللہ پہ ایمان اور اللہ کی کتاب ہدایت جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا بنیادی فلسفہ جو ہے وہ دوسروں کی خدمت ہے، انسانیت کی خدمت ہے، انسانوں کی خدمت ہے. خود غرضی قطعاً اس کے ہاں نہیں ہے، لوگوں سے لینے کی قطعی ہوڑ پرمیشن نہیں ہے، دینے کی پرمیشن ہے. تو یہ تمام احکامات ہیں جو قرآن سے ہمیں ملتے ہیں، اور یہ لیکن ملتے انہی کو ہیں، یہ نصیحتیں اور یہ ہدایات جو تقوی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی who are committed to follow divine guidance. میں خیال میں طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، مناسب. انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.